अस्सलाम वालेकुम गौहर शाही मरहबा। आज एक बहुत ही खास वीडियो जिसे सभी लोग परेशान शैतान के बारे में बात की जाएगी। यानी इसमें आपको बताया जाएगा शैतान के हमलों से बचने का बातिनी हिसार। ठीक है। और इसमें आपको शैतान से कैसे बचना है, अगर आप नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, या फिर कोई भी नेक काम करते हैं, या फिर आप अपने जॉब करते हैं, या फिर किसी काम में आप करते हैं, आपको गलत ख्याल आते हैं, आपके दिमाग डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप इधर उधर आप सोचने लगते हैं, काम गड़बड़ हो जाती है, तो यानी आपको शैतान जो है आ, उस पर हावी हो जाता है, आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर देता है। तो उससे बचने का एक नया उपाय और बहुत ही खास उपाय है, बहुत पुराना है, लेकिन आपको इसके बारे में बताया जाएगा, वो भी यूनिस साहब की आवाज़ में। तो आइए जानेंगे हिसार कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, हिसार होता क्या है, जिससे आप शैतान से बच सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा। आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक काम मैं करता हूं और आपको भी कहता हूं आप भी करें। मैं करता हूं तो मुझे फायदा होता है, तो आप भी करें, आपको भी फायदा होगा, मेरा ईमान है। अच्छा, ये काम मैं बहुत पहले से कर रहा हूं। काम क्या है कि जैसे मैं जिक्र करने के लिए बैठा, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, मैं कराची में जब रहता था तो मैं रात को कब्रिस्तान चला जाता था, तो वहां मेरे साथ मामलात भी बहुत ज्यादा हुए। एक मामला ऐसा खतरनाक हुआ कि उसके बाद जो है थोड़ा सा मैं डर गया। अब वो मामला क्या था कि वहाँ मेवा शाह कब्रिस्तान में एक बिल्कुल ही छोटा सा गैर मारूफ एक मज़ार था, उसको हम कहते थे मुश्ताक बाबा का मज़ार। तो उसके बिल्कुल पीछे जो है एक कब्र का मुंह खुला हुआ था। तो मैंने देखा कि उसमें कुछ है नहीं, कब्र को मैंने झांका कि कुछ है नहीं। अब जब मैंने देखा कि कुछ है नहीं, तो मैं उसमें जाके बैठ जाता था रात को और फिर मैं जिक्र करता। एक दिन जो है वो क्या हवा खराब हुई, तो जनाब लंबा तड़ंगा काले रंग का एक आदमी आया और वो मुझे घसीटे टांगे पकड़ के। अच्छा, फिर मैं सरकार का नाम लूं तो उसके ऊपर फूंक मारूं, तो वैसे तो वो काला नजर आ रहा था ना, जब मैं सरकार का नाम लेके फूंक मारता उस पे, तो फिर जो है वो स्याही हट जाती, फिर मुझे आग नजर आती कि उसके अंदर आग है। जब सरकार का नाम उस पे लेता मैं कि या गौहर शाही अलमदद, तो उस स्याही हट जाती और आग नजर आती। अब वो मुझे घसीटे, आधा उसने मुझे निकाल लिया खबर से, और मेरी कब कभी तारी, बस अब मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि क्या उस वक्त हालत थी। फिर जो है मैंने देखा कि सरकार अचानक तशरीफ ले आए। सरकार तशरीफ ले आए तो वो भाग गया। अब सरकार तशरीफ ले आए, वो भाग गया, तो अब सरकार ने मुझे एक बात कही। पहली बात तो ये कही कि यार हमने तो तुमको कहा था कि घर बैठे सब कुछ दे देंगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक तो ये बात फरमा दी। अच्छा, फिर दूसरी बात ये फरमा दी कि अब तुम ऐसा किया करो, जब भी कोई तुम जिक्र विक्र करो, जहां भी बैठ के करो, तो तुम जो है वो हमारा नाम लेके यूं दायरा अपने गिर्द बना लिया करो। यानी इसको कहते हैं हिसार। तो दायरा बना लो। अच्छा, अब वो एक दफा भी कह दिया सरकार का नाम तो काफी है, लेकिन आप लोगों को तो चाहिए ना कि कोई खास दफा कहा जाए, तो चलो 25 दफा सरकार का नाम लेके दायरा बना। वैसे एक दफा भी कह के या गौहर शाही अलमदद यूं दायरा बना दिया, हो सकता है आपके लिए काफी ना हो। भाई एक दफा यूं गौहर शाही कह के दायरा बनाने के लिए जरूरी है आपकी उंगलियों में नूर हो, तभी तो दायरा बनेगा। तो इसलिए शायद आप एक दफे से काम आपका ना चले, क्योंकि जब उंगली फेरेंगे तो उसमें नूर होना चाहिए ना। जैसे अगर आप कहें कि भाई रस्सी खींच दो इसके चारों तरफ, तो रस्सी का नाम लेके यूं तो रस्सी नहीं आएगी ना, रस्सी होगी हाथ में
تب آپ حصار بنے گا نا. اسی طرح آپ کی انگلی میں نور ہوگا تب سرکار کا نام لے کے یوں حصار بنے گا. ورنہ آپ جو مرضی آئے کہتے رہے میں نے حصار کھینچ دیا ہے، وہ ہے تو کچھ بھی نہیں، صرف تو نے یوں ہی تو کیا ہے. تیری انگلی میں نور تو نہیں تھا. نور ہوگا تو حصار ہوگا. ہاں، اب نور نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ پھر 25 دفعہ سرکار کا نام لو تو سرکار کا نام جو ہے نا وہ تسبیح کی طرح حصار بنا دے گا. کوئی مراقبہ کرنا ہو تو حصار بنا کے کریں، نماز پڑھنی ہو تو حصار بنا کے کریں تاکہ شیطان اندر داخل نہ ہو. کوئی بھی کام کرنا ہو، جیسے سو رہے ہیں، سونے سے پہلے حصار بنا کے سو جائیں تاکہ آرام سے تو سو جائیں. میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میں جب سو جاتا تھا نا تو ادھر ادھر کے پتہ نہیں کون کون سے جو ہے نا وہ بھوت پریت جن یہ سب آ کے مجھ پہ حملہ آور ہو جاتے. اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ساری رات جو ہے نا مٹر گشت کرتا تھا کراچی میں. یہاں پرانا گولی مار سے کبھی لیاقت آباد جا رہا ہوں، قوت الاسلام مسجد پیدل جا رہا ہوں. وہ ہمارے پیچھے سے گجر نالہ جاتا تھا ایک، وہ گجر نالہ میں بدبو ہوتی تھی، اس کے کنارے کنارے میں جاتا تھا، وہاں تو سارے جنوں کا سایہ تھا. تو وہ ندی کے برابر میں سے گزرنے کی وجہ سے تو بہت سارے جنات جو ہے نا وہ قابض ہو جاتے تھے. اب میں سوتا تھا وہ تنگ کرتے تو، لیکن جب حصار کر کے سونا شروع ہوا نا تو پھر آرام سے سو گیا، کوئی نہیں آیا. پھر حصار کرنے کے بعد پھر مسائل حل ہونا شروع ہو گئے. تو ابھی بھی حصار کر کے یعنی سوئیں نا آپ اگر، تو پھر آپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں رہے گا. کوشش کریں، ہو سکتا ہے ہو ہی جائے حصار. چھوٹا سا دائرہ بن جائے گا 25 کا. اگر آپ نے یوں انگلی کھینچ کر کے بنایا 25 دفعہ میں تو نہیں ہوگا وہ. تو آپ اپنے گرد بنائیں یوں کر کے، یہ نہیں کہ پورے شہر کا دائرہ بنا دیں اس میں تو پھر 25 نہیں ہوگا نا. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا دائرہ بنائیں، یعنی حصار بنائیں. حصار بنا کر ہی نماز پڑھیں، حصار بنا کر ہی قرآن شریف کی تلاوت کریں، حصار بنا کر ہی آپ سوئیں تاکہ پھر آپ کو کوئی خطرہ نہ رہے. وہ حصار آپ کی جو ہے حفاظت کرے گا، آپ یقین کریں. بھائی حصار جو ہے نا کئی قسم کے ہوتے ہیں بھائی. ایک باہر کا حصار ہوتا ہے، ایک اندر کا حصار ہوتا ہے. ایک شیطانی حصار ہے، ایک رحمانی حصار ہے. جب آدمی ولی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا حصار اس بندے کے اطراف کر دیتا ہے، وہ رحمانی حصار ہے. پھر اس حصار سے وہ بندہ باہر نہیں نکل سکتا. یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گرہ لگاتے ہیں نا، گانٹھ لگانا، گرہ لگانا، اسی طرح جب حضور سے تعلق جڑ گیا تو حضور بھی اپنا حصار کر دیں گے کہ یہ میری محبت میں رہے، ادھر ادھر بھٹک نہ جائے. مرشد بھی لگاتا ہے حصار. جب 3 سال کا دل پکا ہو جاتا ہے نا تو فنافذ شیخ کی ابتدا کرنے سے، فنافذ شیخ کی ابتدا کہاں سے ہے؟ مرشد کے حصار سے ہے. وہ مرشد جو ہے نا حصار بنا دیتا ہے. تو اہل نظر چیک یہ کرتے ہیں کہ یہ کسی کا مرید ہے، اس کا حصار میں ہے تو سمجھتے ہیں یہ خاص بندہ ہے اس کا. اور اگر حصار نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرشد کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اپنی مرضی سے رہے تو رہے، جائے تو جائے. جس کے اوپر مرشد کا حصار ہوتا ہے، اہل دل اہل نظر اس حصار کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں یہ خاص بندہ ہے، تبھی اس کے اوپر پہرا بٹھایا ہوا ہے. تو حصار کئی قسم کا ہوتا ہے. غیبت کا جب واقعہ ہو گیا تو اس وقت میں جو ہے نا بڑا پریشان تھا کہ یار یہ کیسے ہوگا، کیسے لوگوں کو اکٹھا کروں گا میں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو مجھے اس وقت پھر سرکار کی ایک بات جو ہے یاد آئی. میں سرکار کے ساتھ امریکہ میں تھا، چیری ہل میں سرکار جب تشریف فرما تھے تو سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. سرکار بہت گفتگو اس رات فرما رہے تھے کہ سرکار صوفے پہ بیٹھے ہیں، ہم لوگ سرکار کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وقت یہ آیا کہ جو لوگ وہاں تھے 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور بھی، تو ایک وقت یہ آیا کہ ان کو نیند آنے لگی، وہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے. تو اب سرکار تشریف فرما ہے اور میں بیٹھا ہوں تو اور کوئی تھا ہی نہیں. تو میں نے جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں ایک سوال کیا. میں نے عرض کیا کہ سرکار کون کتنی ترقی پر ہے باطنی طور پر، کس کے اوپر آپ کا کرم ہے، اس کا اس کے اعمال سے کیسے پتہ چلے گا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہمیں ان کے اعمال کی پرواہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ پھر سرکار آپ کا کرم جو ہے وہ کیسے دیکھا جائے؟ سرکار نے فرمایا کہ جو ہم نے سب سے بڑا کرم کیا ہے نا، سب سے بڑا جو کرم کیا ہے وہ کرم یہ کیا ہے
کہ جس کے اوپر ہمارا دل آیا ہم نے اس کے سینے کے اوپر ایک حصار بنا دیا کہ بھلے اس کے اعمال خراب ہوں لیکن شیطان اس کے سینے تک نہ پہنچ پائے. فرمایا کہ جس کے پھر سینے کے اوپر ہم نے حصار بنا دیا اس کی طرف سے ہم بے پرواہ ہو گئے، یہ کہیں نہیں جائے گا. طوفان بھی اگر آ گیا تو زمین اس کے پیروں کو پکڑ لے گی، وہ حصار ہی ہوگا. اور پھر ہم نے یہ غیبت کے موقع پہ دیکھا کہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر وار ہوئے، لوگوں کی آنکھوں پر وار ہوئے، شیطان نے وار کیے، لیکن جن کے سینوں کو سرکار نے اپنے حصار میں باندھ رکھا تھا ان کے دلوں تک کوئی وار کامیاب نہیں ہوا. سب سے بڑا کرم یہ ہوا، سب سے بڑا کرم کہ سینے کو سرکار گوھر شاہی نے شیلڈ کر دیا، اپنی نگاہوں کا، نظروں کا آرمر لگا دیا. فرمایا اعمال کی تو پرواہ نہیں ہے، اعمال جو ہے وہ تو اس سے تو دھوکا ہو سکتا ہے. اعمال سے جو ہے اصل چیز ہی رب کے نزدیک یہی ہے کہ جن چیزوں نے واپس اوپر جانا ہے تو ان کو پاک صاف کر لے. وہ اعمال کا کیا اللہ نے اچار ڈالنا ہے کہ جی اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا. یہ چیزیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے بندگی کا ثبوت ہے. اصل چیز ان روحوں کو زندہ کرنا، ان کو پاک کرنا ہے، اس کو آئینہ بنانا. اصل چیز یہ ہے. سب سے بڑا فضل یہی ہوا کہ سرکار کی نظروں سے یہ سینہ جو ہے محفوظ ہو، اور جس کا سینہ محفوظ ہوا اسی کا ایمان محفوظ رہا. اسی نے کہا کہ یار یہ کیا کوفن کے پاس لا کے کھڑا کر دیا ہے، یہ ہمارے سرکار نہیں ہو سکتے، چلو جی نکلو یہاں سے. بھاگ آئے. لوگوں کو وحشت ہوئی، ٹک نہیں سکے. کیوں؟ سینوں کے اوپر حفاظتی بند تھا سرکار گوھر شاہی کی نظروں کا. جس طرح لوگ کسی سفر پر جاتے ہیں تو امام ضامن باندھتے ہیں. امام ضامن باندھتے ہیں نا، کیوں باندھتے ہیں؟ حفاظت کے لیے. لیکن امام ضامن کی جس نے اجازت دی ہے وہ کون ہے؟ جس نے امام ضامن باندھنے کی اجازت دی ہے اگر وہ کوئی امام ہے، اہل بیت کا امام ہے، اللہ والا ہے، فقیر ہے، تو اس تعویذ کے اندر جو امام ضامن میں بندھا ہوا ہے اس کی طرف سے لگائے ہوئے موکل ہوں گے جو تیری حفاظت کریں گے. اور وہی الفاظ کوئی اور لکھ کے باندھ لے تو کوئی حفاظت نہیں ہوگی، کوئی اور باندھ لے تو کوئی حفاظت نہیں ہوگی. اسی طرح وہ ہے آیت الکرسی. لوگ آیت الکرسی کا پڑھ کے دم کرتے ہیں کہ حفاظت ہوگی، پھر بھی حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ حفاظت اس لیے نہیں ہوتی کہ تیرے اندر نور نہیں ہے نا. جس کے دل میں نور ہوتا ہے آیت الکرسی کے موکلات اس کی بات مانتے ہیں. تیرے دل میں تو نور ہی نہیں ہے. اب یہ جو حصار ہے اس کی تو ہم کو اجازت ہے نا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ 25 دفعہ سرکار کا نام لے کے حصار باندھو تو موکل ہماری تو سنیں گے. تو باندھ کے دیکھ، باندھ کے دیکھو. لیکن ناجائز کام کے لیے نہیں، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے جو سرکار کو مانتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ یہ حصار کھینچ سکتے ہیں. لیکن جو مجھے سن رہا ہے اس وقت صرف اس کو اجازت ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو بتا دیں تو آپ نے اس کو اجازت دے دی، وہ کام نہیں کرے گی. اس حصار کے بننے کے لیے اور کارآمد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میرے الفاظ آپ کے کانوں میں جائیں. جا رہے ہیں یہ تو اجازت ہو گئی، نہیں گئے کسی اور نے بتایا تو وہ کام نہیں کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا ٹیکنیکلٹیز. اور یہ بھی نہیں کہ ذکر دینے والوں سے کل آپ کہیں مجھے حصار کی اجازت دے دیں، ان کے پاس تو نہیں ہے یہ عمل ذکر دینے والوں کے پاس، یہ میرے پاس ہے، میں تم سب کو دے رہا ہوں. اب جب بقرعید آئے گی تو اس کے بقرعید سے کے شروع ہونے سے پہلے 1 ذی الحجہ سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب مختلف لوگوں کو اس محفل میں حجر اسود کا فیض دیں گے اور حجر اسود سے اس کے دل کو منسلک کریں گے جس کے بارے میں یقین ہوگا کہ اس کا دل اس قابل ہے. اس سے پھر کیا فائدہ ہوگا؟ جب تیرا دل حجر اسود سے منسلک ہو گیا تو آدھا قلندر ہو جائے گا نا.
پھر وہ کعبہ تیرے طواف کو آئے گا. الحمدللہ آپ کو اس بات کی علم حاصل ہوا ہوگا کہ شیطان کے اشار سے کیسے بچنا ہے. یعنی اس کا جو حملہ ہوتا ہے، جو دماغ کو ڈسٹرب کرتا ہے، کسی کام کو آپ کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے، تو اس سے بچنے کا کیا اپائے تھا جو اس ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے. ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی شیئر کریں گے. پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.